अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है? अच्छा भाई, आज दोबारा हमारी मुलाकात हो रही है। रमज़ान मुबारक के महीने में अभी तक हमारी कोई एक भी मुलाकात नहीं हो पाई एज अ वीडियो इंस्ट्रक्शन, तो आज हमारी पहली मुलाकात रहेगी। तो इसमें आप इंशाल्लाह कुछ ना कुछ सीख के इस वीडियो से ज़रूर जाएंगे, ये इंशाल्लाह मेरा वादा है उससे। और ये आप एक वादा करें इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले कि जो भी सीखेंगे इंशाल्लाह उस पर अमल ज़रूर करेंगे, ठीक है? ये वादा आपने करना है, सही? तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रमज़ान के माशाअल्लाह 14 से 15 रोज़े गुजर गए माशाअल्लाह। और अल्लाह ताला फरमाते हैं कि रमज़ान मुबारक के जो कोई महीना पाए, जिसने भी इस महीने को पाया और उस महीने को पाकर उसने उस महीने को यूटिलाइज़ ना किया, यानी अपनी बख्शिश ना करवाई, तो वो बदनसीबों में शामिल है। ये कौन फरमा रहे हैं? अल्लाह ताला फरमा रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि हम में से जो शऊर और अक़ल रखते हैं और सही समझ रखते हैं वो इस बात को ज़रूर एग्री करेंगे कि हम भी अपने आप को गुनाहों की जड़ों से निकालें, क्योंकि शैतान तो इस महीने बंद हो जाता है। अब इंसान की अपने ऊपर होता है कि वो अपनी नफ्स पर काबू पाए या ना पाए। तो ये हदीस मुबारक भी है, वो शख्स पहलवान नहीं जो अपनी नफ्स पर काबू ना रख सके। पहलवान से मुराद एक हिम्मत और एक बर्दाश्त करने वाला एक इंसान, उसको पहलवान कहा गया है, सही? तो रमज़ान का तकरीबन आधा रमज़ान अपने अख्ताम पर पहुँच गया और हम सब बेहतर अंदाज से, बेहतर तरीके से जानते हैं कि कौन और किस किस ने अपने इस रमज़ान को सबसे बेहतर तरीके से गुजारा। मैं अपने बेहतर जानता हूँ, आप सब अपने बेहतर जानते हैं। सो मुअज़्ज़िज़ सामीन के अब जो गुजर गया, किसी ने बहुत अच्छा गुजारा कोई दाखिल हुआ इस महीने को, इस नियत से दाखिल किया इस महीने में कि अपने हर गुनाहों की बख्शिश करवाऊँगा, और वो करवा भी रहे हैं। और किसी ने ये नियत करी लेकिन वो अपने इस नियत पे काबू ना रहे, वो पूरे पूरे रोज़े सोते रहे या पूरे पूरे रोज़े बदअखलाक़ी करते रहे या पूरे पूरे रोज़े फालतू बैठे रहे, कुरान और सुन्नत से दूर रहे और अल्लाह के दीन से दूर रहे। तो मेरे भाइयों, वो गफलत में वो दूसरे नंबर पे हैं। दूसरे नंबर से वो भी ऐसे उनकी भी लिस्ट है इसमें जो अपनी माफ़ी नहीं करवा पाए, लेकिन वो शो ये हो रहा है कि वो इबादतें कर रहे हैं, रोज़े रख रहे हैं, नमाज़ें पढ़ रहे हैं। लेकिन नमाज़ें पढ़ना, रोज़े रखना का भी पूरा प्रोसेस है। अगर हम रोज़े रख के सो जाएँ या फिर हम गलत चीज़ों में इन्वॉल्व हो जाएँ या हम झूठ बोलें या हम धोखाधड़ी करें या नाफरमानी करें अपने वालिदैन की, अपने बड़ों की, तो ये फिर रोज़े की वो असर, वो ताज़गी, वो मज़ा नहीं रहेगा जो हम समझते हैं। रोज़ा अल्लाह ताला ने हम मुसलमानों पे फ़र्ज़ किए और अल्लाह ताला ने इस रोज़े की बदौलत हमें कई बीमारियों से, जहाँ तक मेरे इल्म में 80 से ज़ायद बीमारियों से अल्लाह ताला ने हमें महफूज फरमाया इस रोज़े की वजह से। और कई हम में से ऐसे हैं जो रोज़े भी नहीं रख रहे, जो नियत की लेकिन रख नहीं पा रहे। उसमें से नौजवान अक्सरियत भी मौजूद है। और आप जानते हैं कि मेरी जो लीड है, मेरा जो पॉइंट है, जो मेरा मुद्दा है, वो ख़ासकर इस वक्त यूथ के हवाले से है, क्योंकि हमारी जो यूथ माशाअल्लाह बहुत मोटिवेटेड है और बस उनको सिर्फ एक पुशअप की ज़रूरत है। कोई उनको ट्रेनर चाहिए, कोई प्रॉपर ट्रेनर चाहिए उनको। खैर मैं तो प्रॉपर ट्रेनर नहीं हूँ, मैं तो बस जो बात अल्लाह के बंदों से बातें सुनी, वेरीफाइड बातें सुनी, वो आप तक पहुँचाता हूँ। और बस मेरी ये रहती है कि बस जो बात मैंने सुनी वो मेरे भाई भी और बहनें भी सुने, बड़े भी सुने, ताकि इससे उनकी ज़िंदगियों में भी बदलाव आ सके। अगर वो कोई गलत कामों में मशगूल हो गए तो वो अपनी ज़िंदगियों को संवारने में कामयाब हो सकें। तो अपने मुद्दे पे आते हैं कि जनाब, हमने अभी रमज़ान मुबारक के आधा हिस्सा तकरीबन खो दिया है, लेकिन हमारे पास अभी आधा हिस्सा बाकी है, सही? तो अब जो खो दिया उसको, उस पर रोना नहीं है, उस पर अल्लाह से माफ़ी तो मांगनी है, लेकिन रोना नहीं है। अल्लाह से माफ़ी मांगे और अल्लाह से भी मांगे कि अल्लाह जो बाकी का जो रमज़ान मुबारक का हिस्सा रह गया उसमें मुझे इतना इबादतों में गुजार दे, इतना मुझसे आप राज़ी हो जाएं, इतना आप मुझसे दीन का नेक काम ले लीजिए और मेरी मंजिलों को आसान फरमा दे, मेरी आखिरत की तैयारी की तौफीक अता फरमा दे। अल्लाह से बहुत किस्से से दुआ मांगी। एक तो ये हमारे यूथ के अंदर, बल्कि मुझ समेत मेरी यूथ के अंदर मैं समझता हूँ ये बहुत बुरी आदत आ गई है या थी कि अगर गुनाह साज़त हो जाए तो हम अल्लाह से भी माफ़ी मांगते हुए शर्माते हैं। हालांकि वो क्या कहते हैं, अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मैं 70 माओं से भी ज़्यादा प्यार करता हूँ। हम अपनी वालिदा को नाराज़ करते हैं,
وہ فوراً 1 گھنٹے بعد 1 دن بعد راضی ہو جاتی ہیں، بلکہ وہ فوراً اگر آپ کھانے کا وقت ہو تو وہ کھانا بھی دیتی ہیں، وہ منع نہیں کرتی. تو وہ تو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا رب اللہ فرما رہے ہیں کہ آپ اس سے معافی مانگیں. اور یہ نہیں کہ اگر ایک دفعہ مانگی تو بار بار مانگنے میں شرم آ رہی ہے. نہیں، کوئی مسئلہ نہیں. اللہ تعالیٰ سے آپ دعا بار بار مانگیں اور معافی بھی بار بار مانگیں کہ اللہ مجھے اگر میں غلط جگہ بھٹک چکا ہوں تو مجھے اس برائی سے محفوظ فرما لے، میں غلط کام میں لگ جاؤں. اور اللہ تعالیٰ ایک نہ ایک وقت آئے گا آپ کی لازمی آپ کو سنے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے پاس آزما رہا ہوتا ہے. صحیح ہے نا؟ آپ نے اللہ کی آزمائش پہ پورا اترنا ہے. صحیح ہے نا؟ نہ کہ آپ نے ہار کے بھاگ جانا ہے. صحیح ہے نا؟ تو اگر گناہ سرزد ہو گیا تو بار بار معافی مانگیں اور معافی کی زیادہ پہل کیا کریں، کیونکہ اللہ کے نبی کو معافی مانگنے والے بہت پسند ہیں. اگر آپ سے غلطی ہو جائے یا آپ کی غلطی نہ بھی ہو تو تب بھی آپ خاص کر رمضان مبارک کے مہینے میں تو یہ بہت زیادہ امپلیمنٹ کریں، کیونکہ یہ 30 دن اگر ان چیزوں کی امپلیمنٹ ہوتی رہتی ہیں، کم سے کم 21 دن بھی بہت ہے. 21 دن ان 3 مطلب چیزوں سے، آپ گناہ گاری سے یا دھوکہ دہی سے یا پھر آپ جھوٹ سے یا پھر دوسری چیزوں سے، ان کو بیماری کہہ لیں، ان بیماریوں سے آپ محفوظ رہیں گے تو امکان ہے کہ آپ انشاءاللہ آگے بھی زندگی میں آپ ان ساری بیماریوں سے دور رہیں گے. تو یہ بات ہے کہ کم از کم جو مہینہ ہے نا، اس کے اندر ہم نے اپنی خود سے اخلاقیات کو بہتر کرنا ہے. دین اللہ کے کلام کو، قرآن مجید بہت کثرت سے تلاوت کرنی ہے اور نمازوں کا بہت اہتمام کرنا ہے. صلاۃ التسبیح بھی پڑھنی ہے اور دعائیں اور یہ درود شریف بھی بہت کثرت سے پڑھنا ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جس شخص نے مجھ پر ایک بار درود شریف پڑھا تو اللہ نے اس پہ 10 رحمت کے دروازے کھول دیے. اللہ کے نبی فرما رہے ہیں. تو میرے معزز سامعین، رمضان کا مہینہ آدھا گزر گیا اور بقیہ کس طریقے سے گزارنا ہے یہ سب ہر کوئی اپنے بہتر طریقے سے جانتا ہے. بس یہ مدعا بنانے کہ اللہ کو راضی کرنا ہے، اپنی زندگی کے جتنے ہی گناہ ہیں وہ اللہ سے معافی منگوانے اور اللہ کو اس طریقے سے راضی کرنا ہے کہ جب بھی ہم اللہ سے کوئی چیز مانگیں، اللہ سے کوئی چیز ہم دور ہوں، غفلت پڑ رہے ہوں، تو اللہ تعالیٰ ہماری رسیوں کو ٹائٹ کر دے اور واپس اپنی طرف لے. اور ان لوگوں کے لیے بھی بات سن لیں، جو ہے آج کل بہت زیادہ صبر ان میں ختم ہوتا جا رہا ہے. تو ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں یہ بات. تو اس بات کو بڑا یقینی بنا لیں کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ بے شک صبر کرنے والوں کے ساتھ ہیں. تو آپ کوئی چیز آپ کو دیر سے مل رہی ہے یا پھر آپ کو کسی چیز میں آزمائش میں ڈالا جا رہا ہے تو آپ اس پہ صبر اختیار کریں، نہ کہ ناشکری کریں، کیونکہ یہی وہ بہت بڑی آزمائش ہوتی ہے جس میں مومنوں کو تولا جاتا ہے. صحیح ہے؟ تو قرآن مجید کی بہت زیادہ کثرت سے تلاوتیں کریں، کیونکہ ہم اور کام کیا تقریباً مجھے پتہ ہے لوگوں کی مصروفیات ہیں، لیکن ضرور ہر نماز کے بعد قرآن مجید کی تلاوت کریں. اچھا، ایک بات ہمارے اندر بہت بری یہ پھیل گئی ہے کہ قرآن مجید کو جو ہے ہم نے 10 بار ختم کرنا ہے، 15 بار ختم کرنا ہے، اور اس کے پیچھے ایک چیز خراب کر دی ہم نے کوالٹی خراب کر دی کوانٹٹی کی خاطر. آپ سوچیں، آپ کسی آئس کریم والے کے پاس جائیں اور اس کی آپ کوانٹٹی کی والی آفر لے لیں اور اس نے کوانٹٹی والی آفر کے اندر کوالٹی خراب کر دی تو آپ اگلی دفعہ آئیں گے اس کے پاس نہیں آئیں گے، آف کورس نہیں آئیں گے. یا پھر آپ اس کی کوانٹٹی والی آفر تو کبھی نہیں کھائیں گے، کوالٹی والی آفر لازمی کھائیں گے، کیونکہ کوالٹی وہ چیز ہوتی ہے جس کو دنیا والے بھی ایکسیپٹ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ تو آف کورس ایکسیپٹ کرتا ہے. اب میں آپ کو بتا دوں کوالٹی کس طریقے کی ہم لوگ ختم کر دیتے ہیں کہ ہم قرآن مجید 10 ریکارڈ توڑنے کے لیے کہ اس نے فلاں نے اتنا پڑھا تو ہم کیا کہتے ہیں، ہم 10 قرآن مجید ختم کریں گے ہم 15 قرآن مجید ختم کریں گے. نہیں، اس سے کیا ہوتا ہے کہ ہم تجوید وغیرہ بھول جاتے ہیں. ہم بس جو منہ میں آ رہا ہوتا ہے الفاظ جس طریقے سے ادا ہو رہے ہوتے ہیں ہم چھوڑ دیتے ہیں. نہ اس کی بالکل ضرورت نہیں ہے. قرآن مجید کثرت سے پڑھنا ہے. کس طریقے سے پڑھنا ہے؟ بالکل تجوید اور پیار محبت کے ساتھ، انداز کے ساتھ آپ نے پڑھنا ہے اور اس کی تلاوت کرنی ہے باوازے، خاص کر لڑکوں کے لیے، اور لڑکوں کے لیے کہ دھیمی آواز سے پڑھیں اور ساتھ جو پڑھ رہے ہیں نا اس کو بہتر کرنے کی تو کوشش کریں، بہتر کرنے کی. اور ساتھ اگر امام مسجد میں اب کوشش کریں کہ نماز کے بعد ہی مسجد میں بیٹھ جاؤ قرآن مجید لے کے 1-2 رکوع، تو کسی بھی حفاظ سے بول دیں یا کسی بھی یا کوئی امام ہوں گے مسجد کے، ان کو بول دیں کہ اگر کسی کو پڑھنا نہیں آ رہا، کوئی شرم والی بات نہیں ہے. کوئی 50 سال 70 سال کے عمر میں لوگ قرآن مجید پڑھ رہے ہوتے ہیں، اس میں کوئی شرم کی بات نہیں ہے. تو وہ بولتے ہیں، آپ بول دیں ان کے وہ پڑھائیں گے ایک رکوع روزانہ کا باندھ دیں. تو لیکن نیت آج سے کرنی ہے کہ آج سے ہم نے ارادہ بنانا ہے کہ ہم اٹھنے سے پہلے، اس ویڈیو کو ختم کرنے سے پہلے آج سے یہ ارادہ بنا لیں کہ آج سے قرآن مجید کی تلاوت کثرت سے کرنی ہے اور خوب کوالٹی والی کثرت سے کرنی ہے. صحیح ہے؟
اور دوسرا ہمارے کچھ یوتھ ایسے بھی ہیں کہ روزہ چھوڑ دیتے ہیں. بڑی بہت بری بات ہے کہ جو رب آپ کو 12 مہینے کہ 3 وقت، کسی کو 4 وقت، کسی کو 5 وقت، اور جب ہمیں ضرورت ہوگی اللہ تعالیٰ ہمیں کھانا کھلا رہا ہوتا ہے. ہماری من پسند چیزیں ہمیں عطا فرما رہا ہوتا ہے، اور سب کو عطا فرما رہا ہوتا ہے. کوئی ایسی چیز اللہ تعالیٰ خود فرما رہے کہ میں تم کھانے اور رزق کے تم اللہ تعالیٰ نے وعدہ لے لیا کہ تم نے پریشان نہیں ہو، وہ تو میں نے تمہیں کھلانا ہے. اور پھر بھی ہم اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے اس کے روزے نہیں رکھتے. یہ تو اس سے بڑا جرم کیا ہوگا جب ہم اپنے خالق کی عطا نہیں کر سکتے. خالق کے ہم عطادار نہیں ہوں گے تو ہم دنیا والوں کے کیا ہوں گے. آپ نے سوچا میں کسی کو مینشن نہیں کرنا چاہ رہا کہ کون روزے نہیں رکھتا ہے، لیکن ہماری اکثر تو نہیں کہہ سکتے، کچھ ایسے لوگ ہیں جو روزے سے غافل ہو گئے. تو میرے ان سے یہی ایک گزارش ہے، میں تو ناچیز بنتا ہوں، بس ایک چھوٹا سا داعی ہوں. اللہ تعالیٰ میری دعوتوں کو قبول فرمائے کہ اس روزے کو لازمی رکھیں. اس روزے کو رکھنے میں جو مٹھاس پیدا ہوتی ہے اور جو روزے دار کے منہ سے جو مشق نکلتی ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ مشق مجھے بہت پسند ہے، بہت پسند ہے. وہ مشق اللہ کو پسند ہے، منہ کی جو روزے دار کی جو منہ سے نکلتی ہے نا. اور مزے کی بات جو روزہ رکھتے ہیں تو اس میں اللہ کی وہ صبر پیدا ہوتا ہے انسان کے اندر جھیلنے کی صلاحیتیں پیدا ہوتی ہیں، اور اس کے اندر اسٹیمنا بھی پیدا ہوتا ہے. صحیح نا. یہ تو دنیاوی اعتبار سے میں نے آپ کو اس کے تھوڑے بہت فائدے بتائے جو مجھے پتہ تھے، اور اس کے بے شمار کتنے فائدے ہیں. آخرت میں آپ اس کے بدلے جنت اللہ تعالیٰ فرما رہے دیں گے. اور مومنوں پہ تو یہ اللہ تعالیٰ اور اللہ کے نبی نے تو یہ جنگ لڑتے ہوئے بھی روزے رکھے. اور اللہ کے بندے کتنے ایسے تھے جو گزر گئے، کتنے اصحاب ایسے تھے جو گزر گئے جنہوں نے روزے رکھتے ہوئے جنگیں لڑیں. کبھی ان کا سوچا اللہ تعالیٰ نے ان کو سعادت عطا فرمائی تو آج وہ کیوں نہیں جنت میں ہوں گے. تو میرے بھائی صرف یہ چھوٹی سی موٹیویٹڈ میں نے آپ کو بات کرنی تھی کہ روزے نہ چھوڑیں. یہ بہت ہمارے لیے فرض ہمارے لے کے گئے. ہم میں اور کفار میں کیا فرق رہے گا؟ ہم تو اللہ کے ماننے والے ہیں، اور ہم اللہ کی نہ مانیں گے تو پھر مزہ نہیں آئے گا نا. وہ کہتے ہیں نا کہ اگر ایک جگہ قورمہ ایک ہی دسترخوان میں قورمہ رکھ دی جائے، ایک ہی پہ دال رکھ دی جائے، لیکن آپ کھا نہ سکیں، صرف دال ہی کھا سکیں، قورمہ نہ کھا سکیں، تو یہ آپ کے لیے بد نصیبی کیا ہو سکتی ہے. بھائی تو اس طریقے سے آپ نے رمضان پایا اور رمضان میں اپنے گناہ کی بخشش نہ کروائیے، آپ رمضان کے روزے نہ رکھیں، تو اس سے بڑی بد نصیبی کیا. صحیح ہے. اور تیسری بات یہ کہ نہیں جناب اعلیٰ، جناب میری یوتھ سننے والے سامعین، کہ جو نماز کی ہم لوگ کی شروعات رمضان کے اندر ماشاء اللہ میں تو پہلے بہت اچھی وہ کروں گا کہ تعریف کروں گا کہ ہماری یوتھ اب تو ماشاء اللہ مسجدوں میں آنے لگی ہے، بہت اچھی لگتی ہے ماشاء اللہ. پہلی صفوں میں چھوٹے بچے ماشاء اللہ، بڑے جوان اللہ کو بہت پسند آتے ہیں. اللہ بولتے ہیں مجھے جوانی کے سرجے بہت پسند ہے. اچھا پہلے کیا ہوتا تھا 90s میں 2002 4 6 8 تک میں 10 تک یہ ہوتا تھا کہ نا میں اپنے بہت سے سنا یہ بات کہ اکثر پہلے تیسری دوسری صفوں میں سارے بوڑھے وغیرہ ہوتے تھے. اگر جوان دکھتے تھے تو کوئی 5ویں 6ٹھی وہ بھی کبھی دکھ گئے، بہت کم دکھتے تھے. لیکن ماشاء اللہ آج کی جو ہماری یوتھ ہے بڑی موٹیویٹڈ ہے اور بہت اللہ کے دین پہ چلنے والی ہے، اور مجھے یہ بات بہت خوشی دلاتی ہے. اللہ تعالیٰ سے میں دعا کروں اللہ تعالیٰ ہماری یوتھ کو، ہمارے آنے والے جوانوں کو دین کے راستے پہ لگا دے. تو بھائیوں آپ لوگ ماشاء اللہ رمضان مبارک کے کچھ روز تک مسجدوں میں آ رہے ماشاء اللہ، لیکن پھر گھر ہوئے اپنی مصروفیت میں مصروف ہو گئے. لیکن بھائی مصروفیات ہم لوگ 11 مہینے کرتے تو ہیں، یہ 1 مہینہ ہمیں ریسیو ہوا اللہ تعالیٰ کی طرف سے. اگر ہم تھوڑی سی مشقت برداشت کریں اور مسجدوں میں آ کے تھوڑا سا وقت اپنا لگائیں اور مسجدوں میں آ کے نمازوں کا اہتمام کریں تو کیا ہی خوب بات ہوگی. اللہ تعالیٰ کتنا راضی ہوگا. اللہ تعالیٰ فرشتوں کو کہے دیکھو یہ دیکھو جوان اپنی جوانی کہاں لگا رہے ہیں، اللہ کے سامنے لگا رہے ہیں، تو اللہ بھی الگ راضی ہوں گے. اور مزے کی بات، پھر آپ کے اندر دین کی وہ محبت بھی پیدا ہوگی، پھر آپ میں دین کی بڑھاؤ بھی بڑھے گا آپ کے اندر، اور لگن جذبہ بھی پیدا ہوگا. صحیح ہے. تو مسجدوں میں آئیں، لازمی آئیں، اور اپنا مطلب حصہ ضرور ڈالیں مسجدوں میں آنے کا. اور کبھی جا رہے ہیں تو کبھی کسی کو پکڑ لے کہ بھائی آپ چل رہے ہیں مسجد میں، کیونکہ یہ بھی ایک دعوت ہو جاتی ہے کہ چلتے چلتے کسی کو نماز کا کہتے ہیں. یہ بہت بڑی دعوت ہے. اگر کوئی نماز نہیں پڑھتا تھا لیکن آپ کے کہنے پہ پڑھنے چلا تو یہ بڑی اچھی بات ہے. اور ایک آخری بات ان شاء اللہ یہ ہے کہ جو لوگ نماز پڑھنے جا رہے ہیں اور دوسرے ان کو ٹوک رہے ہیں بھائی کیا بات ہے جو کل تک نماز نہیں پڑھتا ہے، جو نماز پڑھنے جو کل تک گانے ناشتے تھے، آج وہ قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہیں، تو آپ ان کی بات نہ سنیں. وہ ابھی ان کو ہدایت نصیب نہیں ہوئی ہے، لیکن آپ کو ہدایت نصیب ہونا شروع کی. آپ وہ خوش قسمت ہیں جن کو ہدایت نصیب ہونا شروع ہوئی ہے، تو ان کو اگنور کر دیں اور اللہ سے ان کی ہدایت کی دعا کریں. کچھ نہیں کہیں ان کو، صرف اللہ سے ان کی ہدایت کی دعا کریں اور خوب کثرت سے اللہ سے دعا کیا کریں. اللہ تعالیٰ کو مانگنا بہت پسند ہے.
اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میرے خزانے بھرپور بنے تم انسانوں کو مسلمانوں کو دینے کے لیے. صرف ہمارے مانگنے میں ہمارے اللہ سے رجوع کرنے میں بہت غفلتیں ہیں, صرف ہماری ہی خامیاں ہیں, ہماری دوریاں ہیں. تو اس دوریوں کو ہمیں کس طریقے سے پر کرنا ہے کہ مسجد میں اپنا جانا زیادہ کرنا ہے, قرآن مجید کی تلاوت زیادہ کرنی ہے. اور جو ایک ہمارے جوان حضرات تھوڑی سی گندگی کر رہے ہیں, میں تھوڑی سی ان پوائنٹس کو زیادہ اٹھا رہا ہوں جو ہمارے یوتھ میں پائے جا رہے ہیں. میں زیادہ کچھ اور مسئلے مسائل نہیں اٹھا رہا, کیونکہ میں کوئی نہ عالم ہوں نہ مفتی ہوں, میں صرف داعی ہوں, اللہ کے دین کی دعوت دینے والا ہوں, سمپل سا آدمی ہوں. میرا مقصد یہ ہے کہ جو میں نے سنا, جو میں نے ویریفائڈ باتیں سنی وہ آپ تک پہنچاؤں. میں جیسے پہلے ہی بتایا کہ تراویح میں تو بہت کم ہی ہو رہے ہیں آج کل, لیکن جو پڑھ رہے ہیں, جو باقاعدگی سے پورے قرآن مجید سن رہے ہیں, تو ان سے گزارش ہے کہ پورے تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز کو شروع کیا کریں, نہ کہ رکوع میں اکثر نوجوان نظر بیٹھ جاتے ہیں, موبائل پیچھے بیٹھ کر موبائل استعمال کرتے ہیں اور رکوع میں جاتے وقت تکبیر پڑھتے ہیں اور پھر رکوع میں چلے جاتے ہیں. تو اس سے وہ قرآن سننے میں مزہ نہیں آئے گا. قرآن سنیں اور اس کی لذت حاصل کریں. کچھ تو یا ایھا الذین آمنوا, ایمان والو, کچھ نہ کچھ باتیں تو آپ کو سمجھ میں آئیں گی انشاءاللہ, اگر آپ تھوڑا سا دل لگائیں گے تو. صحیح ہے نا. تو تکبیر اولیٰ کے ساتھ شروع کرنے کا اپنے ہی تو کثرت کا ثواب بھی زیادہ ہے. صحیح ہے نا. اور اس سے کیا ہوگا, اگر آپ تکبیر اولیٰ کے ساتھ اپنی نمازوں کو شروعات کریں گے نا, یہ بات ذہن نشی کریں کہ آپ میں اس سے پہ کیا ہوگا, پہلے اس سے آپ کی نماز اور کثرت سے زیادہ پڑھیں گے, اور کثرت سے نمازوں کی آپ کی نمازیں پڑھیں گی. صحیح ہے. امید ہے کہ میری بات سمجھ میں آئی ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحان ربی رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین. آمین ثم آمین. اللہ ہم نے جو سنا ہے اللہ, اگر اس میں کوئی کوتاہی ہوگی تو ہمیں معاف فرما دیں, اور سننے سنانے والوں کو اللہ اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دیں.